आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, नोट क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था दास्तान और मीर अहमद दहलवी की जो दास्तान थी वो हमने पढ़ी थी। तो हम पहले थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे बाबो बहार के बारे में। मीर अहमद दहलवी की पैदाइश कहाँ और कब हुई थी बताइए? कल हमने पढ़ा था मीर अहमद दहलवी की पैदाइश 1732 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में। गुड। उसके बाद मीर अहमद दहलवी ने जो मुलाजिमत की थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, वो कितने रुपए में उनको जो पहली मुलाजिमत थी जो मिली थी महीने पर? 40 रुपए। ठीक है। इसके बाद वो कब फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदुस्तानी शोबे पर वो जो मुकर्रर हुए थे, तो वो कब मुकर्रर हुए थे और किस ओहदे पर मुकर्रर हुए थे? वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। आप लोग जानते हैं ना, उर्दू टाइपिंग में और सब सेटिंग करने में इतना आसान नहीं होता है वो सब कुछ, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ, मुंशी के ओहदे पर वो मुकर्रर हुए थे और उन्हें 40 रुपए, उनकी जो तनख्वाह थी वो 40 रुपए थी और वो 1801 में मुकर्रर हुए थे। मीर अमन ने दिल्ली से अजीमाबाद का सफ़र कब किया था? मीर अमन ने दिल्ली से अजीमाबाद का सफ़र कब किया था? मीर अमन ने मीर अमन दहलवी, हाँ वेरी गुड, 1761 में उन्होंने किया था। और मीर अमन की साल वफात क्या है? उन्होंने कहाँ वफात पाई थी और कब पाई थी? कोलकाता 1808 में। वेरी गुड। मीर अमन ने कितनी किताबें लिखी थी? मीर अमन ने 2 किताबें लिखी, एक बाबू बहार और एक संजय खूबी। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगी ना कि पहले मैं टेस्ट पढ़ाऊं उसके बाद में अपना टॉपिक पढ़ाऊं। टेस्ट में कुछ गलतियां कल हो गई थी, वो टेक्निकल इशू की वजह से कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो सही कर रहे थे वो गलत बताए जा रहे थे। अब उसको आगे से ध्यान रखा जाएगा क्योंकि उर्दू में सारी सेटिंग्स करना इतना इजी और इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज इन सारी चीज़ों का भी 2-3 दिन लगेगा, सेटअप हो जाएगा और फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एक जिम्मेदार टीचर है बनने जा रहे हैं, आपको पता है, इस मुल्क के। तो आपका बिहेव ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो आपको थोड़ा सलीके से और थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर तब भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन गलत थे, वो मैंने बताया ना, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अब उसको करेक्ट किया जाएगा और तब आपके सामने टेस्ट आएगा। ठीक है, इतना परेशान ना होइए। अब आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे आज हम? बाहो, अरे चलिए शुरू करते हैं। बाहो बहार, इसमें कितने किस्से हैं? इसमें 4 दरवेश के किस्सा है और उसके बाद इसमें एक जो मेन किस्सा है वो है आज़ाद बख्त का। आपके सिलेबस में कौन कौन से किस्से हैं? आपके सिलेबस में जो मेन है वो आज़ाद बख्त का किस्सा है और
تیسرے درویش کا قصہ ہے۔ بورڈ نہیں دکھ رہا ہے؟ کسی کو بھی بورڈ نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ دکھ رہا ہے نا؟ چلیے اب میسج تھوڑا بند کیجیے اور تھوڑا سا پڑھ لیجیے۔ باغ و بہار، ہم باغ و بہار کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تھوڑا سا آپ سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو لکھواؤں گی۔ آپ کو کون کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو تیسرے درویش کا جو قصہ ہے نا وہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے سلیبس میں ہے، تیسرے درویش کا، اور آزاد وقت کا، یہ آپ کے سلیبس میں ہے، ٹھیک؟ تو یہ دو آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو باغ و بہار ہے وہ اردو نثر کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آغازی کتاب کہا جاتا ہے۔ ہم نے کل دیکھا تھا اسی سے کیا ہوتا ہے؟ اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ میر امن نے کہا ہے کہ باغ و بہار کو 1801 میں تحریر کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ کب؟ 1801 میں انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور 1802 میں یہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی تھی، اور اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا۔ 1802 میں گلکرسٹ نے 102 صفحات میں انتخابی مجموعہ ہندی مینول کیا کرا تھا انہوں نے؟ ہندی مینول۔ اس کی کتنے پیج پر تھا؟ اس کے 102 پیج صفحات پر انتخابی ہندی مینول میں قصہ چار درویش کے عنوان سے چھپ پایا، لیکن باغ و بہار کے نام سے یہ 1803 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوا، اور رشید حسن خان کے مطابق باغ و بہار کب اس کی اشاعت ہوئی؟ 1804 میں۔ کل آپ کو یہ کوشچن شاید تھا، 1804 میں ہوا۔ میر امن کی حیات میں ہی یہ کیا ہو چکا تھا؟ انگریزی زبان میں ترجمہ اس کا ہو چکا تھا۔ میر امن نے کس کی فرمائش پر اس کو لکھا تھا؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اس کو لکھا تھا۔ اس قصے کو انہوں نے ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں، جو اردو جان گلکرسٹ نے جب کہا تو اردو کے لوگ، ہندوستانی مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالغ، خاص و عام، آپس میں جس زبان کا استعمال کرتے ہیں اس میں انہوں نے اس کا کیا کیا؟ ترجمہ کیا۔ اس میں کیا ہے؟ کل 5 اس کے قصے ہیں، اور ایک جو مین ہے وہ ہے آزاد وقت کا، اور یہ آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں بھی ہے، ٹھیک؟ اب آپ پہلے اس کو، میں آپ کو 1 لائنر میں لکھواتی ہوں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے گا۔ جو چار درویش ہے نا اس کو تب ہم لکھیں گے۔ اوکے، تھوڑا دھیرے، سوری۔ ویسے ابھی ہم نے کچھ پڑھا نہیں تھا۔ چلیے اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جیسے اس کو، کس سے جو چار درویش ہے وہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، ہے نا؟ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب کیا کرنا ہے؟ آپ جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو 1 لائنر بنا کے رکھیے، تاکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ ریویژن کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو وہ آپ کو یاد رہے۔ اب ہم یہاں لکھتے ہیں باغ و بہار۔ باغ و بہار کے مصنف کا نام لکھ لیجیے۔ مصنف کا نام آپ کو پتہ ہی ہوگا، کیا ہے باغ و بہار کے مصنف کا نام؟ میر حسن، میر امن، اوکے، چلیے لکھیے میر امن دہلوی۔ 1801 میں لکھی گئی، لکھنا شروع ہوئی، ہے نا؟ 1802 میں مکمل ہوئی، اور 1804 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ پھر گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔
یہ کس سے ماخوذ ہے؟ قصہ چار درویش جو ہے اس سے ماخوذ ہے۔ باغ و بہار عطا حسین خان تحسین کی نوطرز مرصع یہ کب لکھی گئی تھی؟ 1775 میں۔ سے ماخوذ ہے یا اس کا ترجمہ ہے؟ ماخوذ ہے، جو فارسی میں قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے۔ اب اس کو ریوائز کیجیے میرے ساتھ۔ مصنف کا نام اس کے میر امن دہلوی، 1801 میں لکھنا شروع ہوئی۔ کب لکھنا شروع ہوئی؟ 1801 میں لکھنا شروع ہوئی، 1802 میں مکمل ہوئی اور 1804 میں اشاعت ہوئی۔ اس میں تین یہ جو ہے نا ایئر ہے، اس کو یاد رکھیے گا، 1801، 1802 اینڈ 1804۔ ٹھیک۔ باغ و بہار بلقیس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ باغ و بہار میں فارسی قصہ چار درویش سے یہ ماخوذ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار عطا حسین خان تحسین کی کون سی نوطرز مرصع جو 1775 سے میں لکھی گئی تھی، اس سے ماخوذ ہے، جو کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے لکھیں گے۔ باغ و بہار کے آخر میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں گلکسٹ کا لکھا ہوا، گلکسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے۔ اس کے آخر میں اس کے بعد باغ و بہار جدید اردو نثر کا صفحہ اول ہے۔ باغ و بہار میں دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ بیٹا میں بول کر نہیں لکھ رہی تو کیسے لکھ رہی ہوں؟ بول کر ہی تو لکھ رہی ہوں۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ پہلے نوطرز مرصع ہوگی اور اس کے بعد قصہ چار درویش ہوگا۔ مطلب باغ و بہار کا آپ سے اگر پوچھا جائے تو وہ
پہلے 9 درج مرصع آئی تھی، اس کے بعد قصہ چار درویش کا اس میں ترجمہ ہوا تھا۔ باغ و بہار کی بنیادی قصہ باغ و بہار کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں ہے۔ عشقیہ نہیں ہے، لیکن چار درویش کے قصے عشق کی تفریح کرتے ہیں یا عشق پر مبنی ہیں۔ تفسیر ہے۔ اس کے بعد میر امن کی زندگی میں ہی اس کا ترجمہ کس زبان میں ہو چکا تھا؟ انگریزی میں ہو چکا تھا۔ میر امن کی زندگی میں ہی اس کا ترجمہ کس زبان میں ہوگا؟ انگریزی زبان میں ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ باغ و بہار میں 5 مرکزی قصے ہیں۔ 5 مرکزی قصے ہیں اور ایک جو ہے اور 4 درویش کا بھی ہے۔ 4 درویش کا ہے اور اصل قصہ جو ہے یا ہم اس کو مین بھی کہہ سکتے ہیں، اصل قصہ کس کا ہے؟ یہ ہے آزاد بخت کا۔ آزاد بخت کا اصل قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ریوائز کیجیے میرے ساتھ۔ باغ و بہار کے آخر میں گلکرسٹ کا لکھا ہوا کیا ہے؟ ایک ناتمام پیش لفظ ہے۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صفحہ اول ہے۔ باغ و بہار میں دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار کی بنیادی جو قصہ عشقیہ نہیں ہے، لیکن 4 درویش کے قصے عشق کی تفسیر کرتے ہیں۔ میر امن کی زندگی میں ہی اس کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ انگریزی۔ 5 مرکزی قصے ہیں، 4 درویش کے قصہ ہے اور اصل قصہ کس کا ہے؟ آزاد بخت کا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لکھیے کہ یہ 5 مرکزی قصے اپنے اندر ضمنی قصے بھی رکھے ہیں، مطلب اس کے اندر اور قصے بھی اندر چلتے رہتے ہیں۔ یہ 5 قصے اپنے اندر ان کے اندر بھی دوسرے قصے چلتے رہتے ہیں۔ ضمنی قصے بھی رکھے ہیں۔ ان قصوں میں خواجہ سگ پرست کا قصہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان قصوں میں اس کا خواجہ ابھی جب ہم پڑھیں گے 4 درویش کی کہانی سنیں گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پرست کا قصہ کیا رکھتا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے۔
باغ و بہار میں سب سے طویل قصہ کس کا ہے؟ پہلے درویش کا۔ طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ اس کے کردار جو ہیں وہ کردار میں آپ کو ایک ساتھ لکھواتے جاؤں گی، سوچ رہی ہوں اس کو پر آپ لکھ ہی لیجیے یہاں پر، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے نا، اس کو سنیں گے تو پھر آپ کو آسانی رہے گی اور سننے میں بھی مزہ آئے گا، نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اس میں آزاد بخت کا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں کا بادشاہ ہوتا ہے؟ اس میں 4 جگہ کے بادشاہ ہیں، چاروں ملک کے، اور ہر بادشاہ نے کہیں نہ کہیں کا سفر ضرور کیا ہے۔ آزاد بخت کہاں کا بادشاہ ہے؟ روم کا۔ جی، روم کا بادشاہ ہے، جس کا پایا تخت کیا ہے؟ قسطنطنیہ تھا۔ جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس کے بعد پہلا درویش آتا ہے۔ پہلا درویش یہ یمن کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو چاروں درویش کا جو قصہ ہے نا، اس میں آپ سے مینلی کون سا بادشاہ کہاں کا وہ ہے، بادشاہ ہے کس ملک کا، کون، یہی پوچھا جاتا ہے، کون سا درویش کس ملک کا بادشاہ رہا ہے۔ تو پہلا درویش جو ہے وہ یمن کا بادشاہ ہے، یمن کے سوداگر کا۔ ان کا نام کیا رہتا ہے؟ خواجہ احمد کا بیٹا ہے یہ۔ کس کا؟ خواجہ احمد کا۔ اس کے بعد دوسرا درویش، یہ فارس کا بادشاہ ہے، فارس کا شہزادہ ہے۔ اس نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ کہاں کا سفر کیا تھا؟ بصرہ کا سفر کیا۔ اب آتا ہے تیسرا درویش، یہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ یہ ہے عجم کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے، عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے فرنگ کی سیر کی تھی، سفر یا وہ کیا تھا۔ پھر چوتھا درویش جو ہے وہ کہاں کا؟ چین کا بادشاہ ہوتا ہے۔ چوتھا یہاں لکھ لیجیے گا آپ، کہاں کا بادشاہ ہے یہ؟ چین کا۔ تو یہ 4 درویش ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ وزیر کا کردار ہوتا ہے۔ اب جو باغ و بہار کا خلاصہ ہے میں وہ پڑھوں گی اور آپ لوگ اس کو سنیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ شارٹ میں پڑھ رہی ہوں تو سنیے گا۔ داستان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ آزاد بخت سے ہوتا ہے، جو روم کا خوشحال بادشاہ ہے، لیکن اولاد کی خوشی سے محرومی کے باعث تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ لیتا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ تخت تاج کا کیا کروں گا، مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن دانا وزیر خرمن جو آزاد بخت ہے نا بادشاہ، اس کے آزاد بخت کا جو وزیر ہوتا ہے، آزاد بخت کا وزیر، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے خرمن۔ یہ بھی مطلب اس کا نام امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ مشورے سے کچھ وقت دربار میں بھی بتاتا ہے، بقایا اوقات میں عبادت ریاضت اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا
کہ دنیا کی مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو قبرستان جایا کرو اور دنیا کی بے ثباتی کو یاد کیا کرو۔ آزاد وقت روز رات میں قبرستان جاتا۔ ایک روز اس نے 4 درویشوں کو وہاں بیٹھے دیکھا اور سب اپنی اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ پہلا درویش ایک تاجر کا بیٹا ہے جس کا وطن یمن ہے۔ دوسرا درویش فارس کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا اور چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے۔ چاروں عشق کے مارے ہیں۔ وہاں انہیں اپنے دربار میں لے جاتا ہے اور خواجہ سرپرست کا قصہ سناتا ہے۔ کس کا قصہ سناتا ہے؟ خواجہ سرپرست کا قصہ سناتا ہے۔ کچھ دنوں بعد آزاد وقت کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے بختیار۔ جنوں کے بادشاہ سہپال کو بختیار بہت پسند آتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سہپال کی مدد سے چاروں درویشوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ بختیار اور روشن اختر کی کیا ہوتی ہے؟ شادی ہو جاتی ہے۔ سہپال کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ روشن۔ آزاد بخت کے بیٹے کا نام ہے بختیار۔ اس کے بیٹے کا نام ہے بختیار۔ تو یہ ہے باغ و بہار۔ اب باغ و بہار کے متعلق کچھ اقوال ہیں، وہ لکھ لیجیے کہ کس کس نے کیا کہا ہے۔ میر امن چلیے پہلے اس کو میں اور آپ کو ایک تیسرے اور چوتھے درویش کا جو مین قصہ ہے وہ بھی آپ کو میں سنا دیتی ہوں، کیونکہ وہ اور آزاد وقت کا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ آپ کے سلیبس میں ہے، سب مکس ہو رہا ہے۔ کیا مکس ہوا بتائیے؟ ہم نے پہلے باغ و بہار کے بارے میں پڑھا ہے نا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان شارٹ کیا تھا، باغ و بہار کا کیا تھا؟ خلاصہ تھا۔ تو اس خلاصے باغ و بہار کا جو خلاصہ ہے نا، یہ تو میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ آزاد وقت ہے، رہتا ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ خواجہ سرپرست رہتا ہے اور آزاد وقت کے بیٹے کا نام لیتا ہے بختیار۔ اب بتائیے اس میں کیا آپ کا سب مکس ہو گیا؟ ہم تو 1 بائی 1 ہی سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے میر امن کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم نے باغ و بہار کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں اب ہم، بس۔ بتائیے اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں پڑھاتے جاؤں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پلیز ذرا جلدی سے کنفرم کریں، پھر جو آپ کے اس میں نصاب میں ہے نا تیسرا درویش، اس کا میں قصہ پڑھوں گی اور آپ لوگ سنیے گا۔ تیسرے درویش کا اور آزاد وقت کا ہے نا۔ پوچھ پوچھ تو نہیں ہو رہا، مکس تو نہیں ہو رہا نا سب؟ اس لیے میں نے ابھی وہاں پر لکھ دیا تھا اس کے اقوال لکھیے، پر ہم نے پھر میں نے وہ خود ہی رب کر دیا کہ وہ مکس ہو جائے گا اس میں۔ طویل قصہ پہلا والا جو ہے نا، پہلے درویش کا، وہ رہتا ہے طویل قصہ۔ میں پہلے آزاد وقت کا قصہ پڑھوں گی، اس کے بعد ابھی کس کا قصہ پڑھ رہی ہوں سنیے گا ذرا غور سے، آزاد وقت کا، اور اس کے بعد میں پڑھوں گی تیسرے درویش کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں آپ کے سلیبس میں ہیں، ٹھیک۔ اور خلاصہ ہم نے اس لیے پڑھا کہ ڈائریکٹلی اگر میں تیسرے درویش کا قصہ پڑھتی یا آزاد وقت کا قصہ پڑھتی تو وہ آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شارٹ میں مختصر سا ایک خلاصہ پڑھ دیا کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ اس میں 5 قصے تھے، 4 درویش تھے، اور ایک قصہ جو ہے وہ مین ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ ہے آزاد وقت کا، ٹھیک۔ اب میں پڑھ رہی ہوں، اس کو سنیے، اور اسی کی جو ضروری چیزیں ہوں گی ان کو میں یہاں پر لکھتے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آزاد وقت بادشاہ کا قصہ محض ایک دھاگے کا قصہ ہے، اس میں خواجہ سرپرست کا قصہ ہی سب کچھ ہے۔ کس کا؟ خواجہ سرپرست، یہی اس میں امپورٹنٹ
کردار ہے جو ہیرو کہہ سکتے ہیں نا ہم، وہ یہی ہیں۔ بادشاہ کا ایک لال پر ناز کرنا اور وزیر کا اسے بتانا کہ اس سے بہتر کئی لال ایک کتے کے پیٹ میں جڑے ہوئے ہیں۔ آزاد بخت غصے میں آ کر وزیر کو قید کر دیتا ہے۔ وزیر کا کیا نام تھا؟ آزاد بخت کے وزیر کا نام کیا تھا؟ خرمن۔ اوکے۔ اور وزیر کی بیٹی لڑکے کا بھیس بدل کر خواجہ سرپرست کے پاس پہنچی اور اسے آزاد بخت تک لے جاتی ہے۔ یہ سب قصہ تمہید ہے، یعنی کہ یہ پہلے قصے کی ہی بات اس میں کی جا رہی ہے۔ وزیر زادی کے ساتھ آزاد بخت کے حضور میں آ کر سرپرست اپنا قصہ بیان کرتا ہے، جو طویل اور سنسنی خیز ہے۔ اس میں واقعات کے بعد واقعات آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جن سے سرپرست دو چار ہیں۔ اس میں خواجہ سرپرست اور اس کے دو بھائیوں کا حال بیان ہے۔ خواجہ سرپرست یہ ہیں اور ان کے کیا ہیں؟ دو بھائی ہیں۔ یہ آپ بھی ایسے شارٹ شارٹ میں لکھتے جائیے گا۔ خواجہ اوپر ہیڈنگ ڈال لیجیے آزاد بخت اور اس میں لکھتے جائیے خواجہ سرپرست ہر بار محبت اور بھائی ہر بار بے وفائی کی دشمنی دکھاتے ہیں۔ کنیز یار بات سے ملاقات، اس کا حال یار وہاں کی بت پرستی کی نوعیت، پھر شاہ بندر سے کشمکش کا قصہ سب قصوں سے زیادہ طویل ہے۔ بھائیوں کا قصہ سنانے کے بعد خواجہ سرپرست، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سب قصوں سے زیادہ طویل ہے، یہ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ اس میں ہر قصہ اپنے اندر ایک نیا قصہ چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ کو یہاں کیا لگے گا کہ جو آزاد بخت کا قصہ ہے وہ سب سے زیادہ طویل ہے، لیکن یہ والی بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے جو پہلا قصہ ہوتا ہے نا وہ، کہ وہی سب سے زیادہ طویل ہے، کیونکہ بھائیوں کا قصہ سنانے کے بعد خواجہ سرپرست ان جواہرات کا قصہ بھی سناتا ہے جو کتے کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں وزیر زادی کی اس شادی ہو جاتی ہے اور ان کے بچے آزاد بخت کے یہاں بڑے عہدوں اور منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ عنوان سرگزشت اس کی جو کردار ہے نا وہ مطلب کس اشعار سے ہوتی ہے وہ لکھ لیجیے۔ اس میں ایک شعر ہے، اے شاہوں بادشاہ کا اب ماجرا سنو، ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا۔ اس سے آزاد بخت کا جو قصہ ہوتا ہے نا وہ اس دور سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک نشان یہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے، پھر ایک یہاں لگا ہوا ہے۔ ان علامات ہیں یہ کچھ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس علامات کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضائیہ، ویری گڈ، اسے کہا جاتا ہے فضائیہ، یا پھر جو ہائیفنس ہوتے ہیں نا وہ، تو یہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں کردار کون کون سے تھے وہ لکھ لیجئے۔ آزاد بخت کے جو کردار تھے اس میں کیا کیا آیا بتائیے مجھے۔ اس میں آزاد بخت تو تھا ہی مین کردار، اس کے بعد اس میں آتا ہے خواجہ سرپرست آیا، وہ آپ پہلے ہی لکھ چکے تھے۔ اس کے بعد بہرومند آیا اس میں، اس کے بعد وزیر زادی۔ وزیر زادی آتی ہے، اور پھر تیسرا اور چوتھا درویش آزاد بخت کے حضور میں اپنے واقعات کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ کون سا؟ تیسرا اور چوتھا۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ جو آزاد بخت کا قصہ تھا یہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ اتنا ہی ہے، اور آپ سے اگر کوئی بھی کوشچن آئے گا تو میں بھی آزاد بخت
کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ آئے گا. یہ آیا سمجھ میں؟ پھر میں تیسرے درویش کا قصہ پڑھوں گی. کردار ایک بار ریپیٹ کر دو. اس میں زیادہ کردار نہیں ہے، اس میں صرف 3 یا 4 ہی کردار تھے. ایک خواجہ سکر، آزاد بخت کا تو جو ہے وہ مین کردار ہوتا ہی ہے، اور خرمن جو ہے وہ اس کے وزیر کا نام ہے، یہ بھی لکھ لیجیے. اس کے بعد خواجہ سرپرست ہوتے ہیں، اور بیت مند ہوتی ہے اس میں، اور ایک وزیر زادی ہوتی ہے. یہ اس کے جو مین قصے ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ طویل قصہ تو ہوتا ہے. اس میں بھائیوں کی جو کہانی ہے وہ بتائیے، اور آزاد بخت ہمیشہ ان سے محبت کرتا ہے، اور بھائی ہمیشہ اس سے بے وفائی کرتے ہیں. یہ اس میں دیا ہے. زیادہ طویل قصہ نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے تیسرے درویش کا قصہ. کس کا؟ تیسرے درویش کا. اب اس میں کیا کیا ہے وہ سنیے گا. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں. میر امن کے لفظوں میں سیر تیسرے درویش کی ابتدا سے اس شعر سے ہوتی ہے. وہ شعر لکھ لیجیے آپ ہی پہلے. احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو. دوستاں سنو. یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو. یعنی جو مجھ پر یا مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو. جو کچھ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک. جو کچھ شاہ عشق نے کیا مجھ سے کیا سلوک. تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، تفصیل وار کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنو. اس شعر سے ہی تیسرے درویش کی کیا ہے جو قصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. تیسرے درویش کا قصہ ہے وہ ہے عجم کا بادشاہ. کہاں کا بادشاہ تھا؟ یہ ہم نے ابھی لکھا تھا نا، عجم کا بادشاہ. اور اس کا قصہ تمام فرنگی شہزادی سے تعلق رکھتا ہے. کس سے؟ فرنگ کی شہزادی جو ہے نا وہاں سے تعلق رکھتا ہے. فرنگ کی شہزادی سے تعلق رکھتا ہے. اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. کتنے حصے ہو جاتے ہیں؟ ایسے ساتھ میں لکھتے ہیں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اس میں 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے، 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک طرف نعمان سیاہ ہے جو فرنگ کی شہزادی اور اس کے چچا زاد بھائی کا قصہ سناتا ہے جو پنجرے میں قید ہے. بادشاہ زادہ تیسرا درویش بےتاب ہو کر شہزادی کے ملک پہنچتا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہزادی جو پنجرے میں قید تھا شہزادہ قتل کیا جا چکا ہے، اور اس کا پھوکا اسے صندوق میں رکھ کر شہر میں لیے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے. اس جوان سے درویش کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کا حسن شہزادی تک پہنچاتا ہے اور اسے حاصل کر لیتا ہے. کیا ہے؟ بہزاد خان. جوان کا نام کیا ہے؟ لکھ لیجیے. جوان کا نام بہزاد بہزاد خان.
رہتا ہے۔ درویش اور شہزادی کو بادشاہ سے جنگ کر کے نکال لاتا ہے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے جس میں گھوڑوں پر سوار شہزادی اور بہزاد خان ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر درویش بھی خود کو ختم کرنے کے لیے دریا میں ڈوب جانا چاہتا ہے، لیکن اس وقت سوار پر کے برقع پوش آ کر بشارت دیتے ہیں، مطلب اس کے سامنے آتے ہیں بشارت دینا کہ مایوس مت ہو، دونوں سے تیری ملاقات ہوگی، اور اس ملک کے روم جانے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کس ملک؟ یہ دیکھیے تیسرے درویش میں دو ملک کی بات آئی ہے۔ ایک تو یہ بادشاہ ہے عجم کا، اور پھر یہ اس کو کہاں جانے کی ہدایت دیتے ہیں؟ روم جانے کی ہدایت اس کو دی جا رہی ہے، کرتے ہیں، جہاں اسے درویش ملیں گے۔ جب ان سے ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جب وہ بولتا ہے کہ کم بولنا ادا ہے ہر چند ورنہ اتنا، مند جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے کردار کون کون سے تھے؟ بہزاد خان ہم لکھ چکے ہیں، یہ اس کا کردار ہے۔ اس میں ملکہ رہتی ہے مہر نگار، ایک یہ بھی لکھ لیجیے، اس کا یہ بھی کردار ہے۔ ایک ملکہ رہتی ہے مہر نگار، یہ کیا ہے؟ ملکہ ہے۔ شہزادی کام گار ہوتی ہے، اس میں ایک شہزادی بھی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے کام گار، اور نعمان سیاح، یہ اس کے کردار ہیں۔ اب بتائیے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بتا دیجیے۔ دیکھیے تیسرا درویش جو ہے وہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ تیسرا درویش عجم کا بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا تھا، اور ملک فرنگ کی سیر کرتا ہے۔ کہاں کی سیر کری ہے اس نے؟ فرنگ کی سیر کی ہے۔ تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوتی ہے۔ ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ فرنگ کی ہی، یہ یہاں پہ سیر کرنے جاتے ہیں تو وہاں انہیں پسند آ جاتی ہوں گی وہ، تو وہاں پر ان کی شادی ان سے ہوتی ہے، یہاں کی ملکہ سے۔ اس میں یہ دو تین چیزیں ہی ہیں، تیسرے درویش کا جو قصہ ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور بہزاد خان نے ایک راز گھوڑا ترکی پر تیسرے درویش کو سوار کر کے روانہ کیا تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس پر سواری کی تھی انہوں نے؟ تو گھوڑے پر کی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اس میں ملکہ کا نام ہے مہر نگار، اور شہزادے کا نام ہے گار۔ ملکہ کا نام کیا ہے؟ یہ ہم لکھ چکے ہیں، مہر نگار، اور شہزادے کا نام ہے اس میں گار۔ اس میں یہ دو تین چیزیں ہی ضروری ہیں۔ ٹھیک، یہ تھی آپ کی باغ و بہار سے میر امن اور باغ و بہار سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ، اور اس میں آپ کا تیسرا درویش کا جو قصہ ہے وہ ہی امپورٹنٹ تھا۔ تو اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار باغ و بہار کا آپ بولیں تو پھر سے ہم ریوائز کرتے ہیں، سن لیجیے گا کہ باغ و بہار جدید اردو نثر کی کتاب ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ یہ میر امن نے اس کی زندگی میں یہ کس میں انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہے، اور اس میں 3 ایئر امپورٹنٹ ہے، 1801، 1802 اور 1804۔ یہ تینوں اس میں کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاریخی کتاب ہے۔ اور اس کا باغ و بہار کا اور کس کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا؟ فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی، ان 3 زبانوں میں بھی اس کا کیا ہوا ہے؟ ترجمہ ہوا تھا۔ باغ و بہار جب انہوں نے لکھی تھی تو کالج کونسل کی طرف سے میر امن کو کتنے 500 روپے ملے تھے انعام کے طور پر۔ اور اس میں کہاں کی دہلی کی جو معاشرت جو زندگی ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مین کتنے قصے ہیں؟ اس میں مین 5 قصے ہیں، اور 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ اصل قصہ بادشاہ آزاد بخت کا ہے۔ یہ پانچوں کیا ہے؟ مرکزی قصے ہیں، اور اپنے اندر بھی ان کے اندر بھی ایک نہ ایک قصہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ اگر دوسرا درویش کا قصہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ پہلے درویش کی کہانی ملے گی، تیسرے درویش کا پڑھیں گے تو اس سے چوتھے اور 5ویں درویش کا، مطلب جو داستان میں ہوتا ہے نا کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، مطلب کہیں کا کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس میں
ہاں 1804 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب کچھ جو اقوال میں آپ کو لکھوا رہی تھی وہ لکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ باغ و بہار سے ہی متعلق ہے، یہ وہ لکھ لیجیے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ کس نے کہی ہے یہ بات کہی ہے سر سید نے، سر سید کا قول ہے یہ۔ اس کے بعد میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ احسن فاروقی۔ اس کے بعد میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ میر امن خالق زبان۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے پروفیسر حمید احمد خان۔ پروفیسر حمید احمد خان۔ اس کے بعد اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ وقار عظیم نے کہا ہے کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر خالق زبان، سوری یہ انہوں نے کہا ہے گیان چند جین نے، میں نے آپ کو غلط نام لکھوا دیا تھا۔ کس نے کہا ہے؟ گیان چند جین۔ اس کے بعد باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ یہ باغ و بہار کے بارے میں کہی گئی بات۔ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے پروفیسر حمید احمد خان نے۔ پروفیسر حمید خان۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ وقار عظیم نے۔ وقار عظیم۔ اس کے بعد ایک اور باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی گئی۔
बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब करार पाई। ये किसने कहा है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ये कुछ कौन थे इससे मुतालिक। मीर अमन ने नॉवेल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। ये किसने कहा है? ये कहा है एहसन फारूकी ने। मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान। ज्ञानचंद जैन ने। बागो बहार पाकीज़ा और शफाफ उर्दू का उबलता हुआ चश्मा है। ये प्रोफेसर अहमद हमीद खान ने। और इस किताब में सबसे बड़ी खूबी फसाहत व बलागत वक़ार अजीम ने। बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब करार पाई गई है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने ये बात कही। अब यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। अब मुझे बताइए कल क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप रिवीजन के तौर पे? कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? प्रेमचंद पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आज जो टेस्ट है आपका, आज प्रेमचंद का ही है शायद। आपको प्रेमचंद पढ़ना है आप लोगों को? ओके, चलिए कल प्रेमचंद पढ़ लेंगे। उनका जो भी है नॉवेल अफसाना वो देख लेंगे। हाँ, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे और आउट ऑफ द सिलेबस जाके तो पढ़ाएंगे नहीं। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक है, तो सिलेबस में जो आपको पहले पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। टेस्ट का टॉपिक आज शायद प्रेमचंद ही है और बेदी। और अगर टेक्निकल कुछ इश्यू हो जाता है तो आप लोग कोऑपरेट किया करें। आप टीचर बनने वाले हैं, एक जिम्मेदार मैच्योर हैं, आपकी मैच्योरिटी दिखना तो चाहिए ना। एकदम हाइपर नहीं होना चाहिए। उर्दू में बहुत प्रॉब्लम होती है टाइपिंग करने में। जब आप लोग खुद करेंगे तब आपको महसूस होगा, लेफ्ट राइट ऑप्शन सब कुछ सिलेक्ट करना होता है। चलिए आज की क्लास इतनी ही थी। फोर्ट विलियम भी पढ़ा दे, ठीक है, फोर्ट विलियम भी पढ़ा देंगे। कल प्रेमचंद पढ़ेंगे, ओके। हाँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, अपने डाउट रखिए, आपको हक है अपने डाउट रखने का। बस थोड़ा सब्र से, है ना। आज की क्लास इतनी ही थी, ओके। अब आप लीव कर सकते हैं।